अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में जलसे का इनेकाद किया। ये वही जलसा है जिसकी तैयारी गुज़िश्ता हफ्ते से जारी थी और कहा जा रहा था कि आज के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल देने जा रही है, लेकिन सब इंतज़ार ही करते रह गए। पार्टी की जानिब से कोई लाहे अमल तो सामने ना आया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि इसी महीने यानी नवंबर के महीने में ही बानी पीटीआई की जानिब से कारकुनान को कॉल दी जाएगी और वो फाइनल कॉल होगी और उस कॉल का मकसद होगा कि बानी की रिहाई को मुमकिन बनाना है। जबकि बैरिस्टर गौहर ने जब खिताब किया तो उन्होंने बड़ी उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द बानी की रिहाई मुमकिन है और रिहाई करीब है। अलबत्ता उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कुछ ऐसे फैसले जो कि इस हुकूमत की जानिब से किए गए हैं अदलिया को कंट्रोल करने के, उनको चैलेंज करने की भरपूर तैयारी कर ली है और हम अगले हफ्ते उन तमाम फैसलों को और उन कवानीन को चैलेंज करेंगे। हमारा सवाल आज का ये है कि हिकमत अमली आज दी जानी थी, ऐसा क्यों ना हो सका, और क्या इसी महीने मुमकिन हो सकेगा कि बानी पीटीआई की जानिब से कोई कॉल दी जाए और पीटीआई इस पोजीशन में है कि उस कॉल पर लबैक कहे। सलमान साहब, नवंबर पीटीआई के लिए फैसला कौन आपको लग रहा है? कारकुनान को तसल्ली दी गई है या वाकई कॉल दी जाएगी? देखें इस जलसे का बुनियादी मकसद जो था वो तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो पार्टी के अंदर पैदा शुदा सूरत हाल थी उसका सद्देबाब था। इसलिए कि एक इंतशार की कैफियत थी और इंतशार की कैफियत जो बराह रास्त पार्टी मामलात पर असरअंदाज हो रही थी, और ये एक तयशुदा तरीक़ेकार है। जब भी पार्टीज़ के अंदर ऐसी कैफियत होती है तो फिर एक ऐसा इज्तिमा किया जाता है जिस पे स्टेज पे तमाम फ्रीक मौजूद होते हैं। तो पख्तूनख्वा के अंदर होने वाला ये जलसा उनका एक कामयाब जलसा था। जहाँ तक आपने ये कहा कि नवंबर के अंदर, देखें पार्टी बानी पीटीआई जो है वो तो एहतजाज पर मुसिर हैं। उन्होंने तो 3 दिन पहले वार्निंग जारी कर दी थी कि जो एहतजाज के लिए तैयार नहीं तो फिर पार्टी के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि आज उनके जो ज़िम्मेदारान जो हैं वो अपने वर्कर्स को तैयार तो करते नज़र आए एक फ़ैसला कुन कॉल के लिए। अलबत्ता मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो फैसला कुन कॉल जो देना चाहते हैं फिर इस्लामाबाद की है। अच्छा। लेकिन अभी जो उनकी सारी तकारीर से जो बात जाहिर हो रही है वो तो ये है कि देखो और इंतजार करो, यानी इस महीने आपको वो कॉल नजर नहीं। मैं आपको डेट्स दे देता हूँ जिस पे वो गौर कर रहे हैं। वो 16 और 23 तारीख नवंबर की, जी नवंबर की, हफ्ते का रोज ही। आज 9 तारीख है, 16 या 23 की डेट पे वो गौर कर रहे हैं। क्या वो कर सकेंगे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि एक ऐसी कैफियत तारी की जाए जिसकी वजह से पहले मरले पे तो उनकी पार्टी के अंदर इत्तेहाद हो। आज खुद अली अमीन गंडापुर साहब के राइवल जो है वहाँ पर वो भी स्टेज पे नजर आए। इसका मतलब पार्टी के अंदर ये तहरीक अब जरूर मौजूद है कि पार्टी में जो इंतशार है उसका सद्देबाब किया जाए। और जब तक और ये पैगाम भी दिया गया स्टेज से कि हम मुत्तहिद हैं। देखें क्यों दिया गया, इससे पहले तो जरूरत नहीं थी पड़ी। इसका मतलब इनकी पॉलिसीज जो थी उसके अंदर एक कन्फ्यूजन थी, और खास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो होने वाली कानून साजी है उससे बज़ाहिर हुकूमत मजबूत हुई है। ये कमज़ोर हुए हैं। इनकी असल ताकत ही इनका जाराना तर्ज अमल था या इनकी एहतजाज की सलाहियत और कैफियत थी, वो डैमेज हुई है। आज के जलसे से आपको लगता है कि पीटीआई आने वाले दिनों में प्रेशर बिल्ड कर सकेगी हुकूमत पे? देखें आज के जलसे का तो उनका जो मकसद था वो तो पार्टी के अंदर इंतशार और खलफशार कैफियत का सद्देबाब था। किसी हद तक वो दिखाने में कामयाब हुए हैं। फैसला कुन एहतजाज डेटें 2 इस पे वो गौर कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 16 और 23 के डेट पे वो गौर जरूर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या वो कर पाएंगे मैं अभी ये इसे कबल इस वक्त समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त पीटीआई बड़े एहतजाज की कैफियत में नहीं और इस्लामाबाद में कोई दाखिल नहीं होने देगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसा कि सलमान साहब ने बताया कि 2 तारीखें जिस पर गौर हो रहा है और ख़ुद आज स्टेज से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इसी महीने कॉल दी जाएगी, तो आपको लगता है ऐसा होगा और इसी महीने कारकुनान का इम्तिहान एक दफ़ा फिर लिया जाएगा? देखिए ये बातें इसके हर किस्म का जवाब हो सकता है, हाँ भी और ना भी हो सकता है। इसलिए कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें कुछ ये कहना कि ये इस तरफ को जाएंगे या उस तरफ को जाएंगे बहुत मुश्किल है। बाकी रहा जलसा हो गया है, इस किस्म के जलसे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई ऐसी बड़ी तहरीक जिससे कि सिचुएशन उनके हक़ में आ जाए, उसके इम्कानात हमें नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आते। और क्योंकि इस वक्त जो है हर तरफ हमें
ایک غیر یقینی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، چاہے حکومت اس کو ایڈمٹ کرے یا نہ کرے. حکومتی معاملات ہیں، تشدد کے واقعات چل رہے ہیں، سیاسی بے چینی ہے. تو یہ ان سب صورتوں میں یہی کہا جا سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ 3-4 ہفتے کے بعد کیا ہوگا اور یہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جو ہیں وہ جائیں گی. پی ٹی آئی کی کوشش تو ہے کہ وہ پریشر بلڈ کرے، لیکن فی الحال کوئی ایسے ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ حکومت پر جو ہے ایسا پریشر بلڈ کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ پریشان جو ہے وہ ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اور آج کے جلسے سے آپ کو لگا کہ وہ جو پارٹی میں اختلافات کی باتیں تھیں اور گروپنگ کی باتیں تھیں وہ اب وہ تاثر زائل ہو سکتا ہے آج کے جلسے کے بعد؟ دیکھیں، کوشش تو یہی ہوتی ہے ان جلسوں کی کہ یہ تاثر کو ختم کیا جائے، لیکن جو ڈفرینسز ہیں وہ پارٹی میں قائم رہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ لیڈرشپ اس لیول کی ہے جس میں ذاتی جھگڑے، ذاتی پسند ناپسند اور ایک دوسرے کو پیچھے ہٹانے کی جو ہے نا چیلنجز اپنی جگہ موجود رہیں گے، کیونکہ تقریباً برابر قسم کے یہ لیڈران ہیں اور ہر کوئی اپنی چودراہٹ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اندرونی خلفشار تو چلتا رہے گا، کیونکہ ہماری پارٹیاں نہ جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں، نہ وہ ان کے پاس کوئی ایسی مشینری ہوتی ہے جس سے کہ نظام چلے. وہ قائدین پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یا ان کے ارد گرد کے لوگوں پہ کرتی ہیں. تو پی ٹی آئی جس دور سے گزر رہی ہے کہ لیڈر اریسٹ ہے، لیڈر کا مستقبل ہمیں نہیں پتہ لگ رہا اور پارٹی میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی خاص پریڈکشن آپ کر نہیں سکتے. لیکن صرف یہی ہے کہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ نہیں پتہ حکومت کیا کرے گی، آپ کو یہ نہیں پتہ اپوزیشن کیا کرے گی، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ دہشت گرد تیسرا کام کب کریں گے. تو جہاں جتنی غیر یقینی بڑھے گی اتنا ہی پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا، اور وہ نقصان حکومت کا بھی ہوتا ہے، اپوزیشن کا ہوتا ہے، لیکن حکومت کا زیادہ ہوتا ہے. زیادہ نقصان آپ کہہ رہے ہیں حکومت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، حکمت عملی کا انتظار تھا لیکن فی الحال کہا گیا کہ کال کا انتظار کریں. یہ حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی نہیں، یہ حکمت عملی نہیں ہے. حکمت عملی یہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں طے ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو جلسے، جلوس، ریلیاں، لانگ مارچ، منی لانگ مارچ ٹائپ یہ نکالیں گے، یعنی دباؤ بڑھائیں گے. اور دوسرا عدالتوں میں لڑیں گے. ان کو خیال ہے کہ عدالتوں میں اب قریب ہے عمران خان صاحب کی رہائی. اور تیسرا جو مین وہ ان کا دنگل پڑنے والا ہے وہ ہے امریکہ میں. امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیپر ایک جاری کرنے جا رہی ہے جو پچھلے 3 سال ان پر ہوا. امریکہ میں ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو بڑے بااثر بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، جنہوں نے بڑی فنڈنگ بھی کی ہے ریپبلکن میں، ٹرمپ صاحب کی پارٹی میں، تو وہاں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اور ان کی اگلے ہفتے 2-3 بڑی اہم ملاقاتیں ہونے والی ہیں. الیکشن سے پہلے ٹرمپ صاحب سے زلفی بخاری صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی ہے اور ایک بااثر پاکستانی کی بھی ہو چکی ہے. میں نے اس سے بات بھی کی، اس پاکستانی سے، انہوں نے کہا نام نہیں بتانا. 3 پاکستانیوں نے ڈنر بھی دیا، ان سے بھی ہو چکی ہے. ٹرمپ کی بہو سے بھی ہو چکی ہے. اور جو متوقع وزیر ہیں امریکہ کے ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں. اور وہاں جلسے جلوس بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی. تو حکمت عملی اصل وہاں ہے. پی ٹی آئی ایسے عمل سے اپنی ہی بات کی نفی کر رہی ہے. جب وہ اقتدار میں تھے تو کہتے تھے بیرونی مداخلہ، جب عدم اعتماد کے ذریعے خان صاحب کی حکومت کو گھر چلتا کیا گیا تو کہا گیا جی ہمیں امریکہ نے نکالا. اور اب جب واپسی کی امیدیں ان کی ہیں تو وہ امریکہ سے ہی ہیں، یعنی امریکہ ہی نکالے گا. تو یہ کال و فعل میں تضاد آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں، امریکہ نکالے گا نہیں، امریکہ نکال نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں وہ دباؤ ڈلوا رہے ہیں کہ مزید مقدمے نہ بنے، مزید ظلم و ستم نہ ہو، مزید ہماری سیاسی سپیس جو چھن گئی ہے وہ ہمیں واپس دی جائے. ڈیفینیٹلی کل پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ یہ مداخلت ہے یا سازش ہے یا رجیم چینج ہے. اب کل مجھے لگتا ہے آنے والا ہے کہ حکومت بیانوں میں، تقریروں میں کہہ رہی ہوگی کہ دیکھو یہ بھی تو مداخلت ہے. تو بہرحال یہ 2-3 طرح کی حکمت عملیاں ہیں. ثوابی جلسہ کامیاب جلسہ تھا، کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ایک حکومت میں ہونے کے باوجود کبھی آپ کہیے گا کہ بلاول بھٹو کو کہ کوئی جلسہ کر لیں سندھ کے باہر
یا ہاؤس آف شریف کو کہیے گا کہ وہ کوئی جلسہ کر لیں سرکاری وسائل کے بغیر. تو اچھا پاور شو تھا. پاکستان تحریک انصاف ہی اس پوزیشن میں ہے کہ جو اس طرح اور پچھلے 3 سالوں سے مشکل ترین وقتوں میں کرتی آئی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے امید لگا کے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں, مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ اگر آپ مہربانی کریں, کیونکہ اب بابا بائیڈن کی حکومت نہیں رہ گئی, اب میری بات سن لیں, آپ تھوڑا سا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کریں. اب ٹرمپ صاحب کی حکومت آ گئی. اگلے 21 دنوں میں عمران خان کال دیں گے. عمران خان صاحب اب کال کیا ہوگی؟ لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا. اچھا, حلف بھی لیا ہے آج علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ, اور کہا کیا ہے کہ بوریا بستر باندھ لیں, ایک سفید چادر لے لیں, اور یہ سفید چادر کفن ہوگی اور عزت بھی ہوگی, اور جب ہم گھر سے نکلیں گے تو واپسی تبھی ہوگی. جذباتی تقریر تھی, ظاہر ہے اسی طرح کی تقریریں جلسوں میں ہوتی ہیں, تو واپسی تب ہوگی جب عمران خان کی رہائی یا جیل یا موت. اب آپ لانگ مارچ, عمران خان کا لانگ مارچ بھی آپ نے دیکھا, عمران خان کے لانگ مارچ بھی, بلاول بھٹو کا کانپیں ٹانگ جانے والا 3,500-4 ہزار بندوں کا لانگ مارچ بھی آپ نے دیکھا, مولانا صاحب کا بھی لانگ مارچ دیکھا, دھرنا بھی عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کے آپ نے دیکھے, 126 دن کا عمران خان نے تو دھرنا دیا تھا, مولانا صاحب کا دھرنا بھی دیکھا. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ بلا شبہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تھیٹر یا سرکس یا تماشا لگا ہے اس نے اس ملک کی جڑوں کو ہلا دیا ہے. کوئی فیل کر, ہمارے ہاں فیل نہیں ہوتا, لکڑ ازم پتھر ازم ہے. بلا شبہ مینڈیٹ چوری, بلا شبہ ہر قسم کا ظلم و ستم, بلا شبہ چادر چار دیواری, بنیادی انسانی حقوق آپ کے سامنے ہیں, جو ظلم ہوا ہے. لیکن دھرنا مائنس عمران بڑا مشکل ہے, دھرنا ایسا ہونا مائنس عمران کوئی کامیاب ترین تحریک چلے گی نہیں, ایسا نہیں لگتا. اور اس تحریک سے عمران خان عدالتوں سے رہا ہو جائیں گے, ایسا نہیں لگتا. تو یہ ایک دباؤ ہوگا, ایک پریشر ہوگا, اور حکومت ماشاءاللہ, میں باقی چھوڑے, ایک چھوٹی سطح پہ میرا حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہے پنڈی بھٹیاں, وہاں میں بھٹی برادران ہے, مہدی حسن بھٹی, کیا کیا کمال میں سنتا ہوں کبھی کبھی کہ پرچے, مقدمے, فصل نہ اٹھانے دو بھٹیوں کو, ٹرانسفارمر ان کا اتار دو, دفتر سیل کر دو, بجلی کاٹ دو, بجلی کے بل زیادہ بھیج دو, گھر گرا دو. پولیس انتظامیہ اس کے پیچھے, پنجاب حکومت ہے یا وہاں کی مقامی مسلم لیگی ہیں. میں حیران ہوں کہ اب اور کیا چاہیے, سارا کچھ تو ہو گیا ہے, اب چھوڑ دیں یہ سارا کچھ. تو الحمدللہ حکومت جو ہے, جو مینڈیٹ چور حکومت ہے, یہ بھی بڑا موقع دے گی. دباؤ بڑھائے رکھنا. رسول بخش رئی صاحب, جیسا کہ کہا گیا سلمان صاحب کی جانب سے کہ 2 تاریخیں زیر غور ہے, بھٹی صاحب نے کہا کہ 21 دنوں میں کال دی جا سکتی ہے, لانگ مارچ یا پھر دھرنا, 2 آپشن زیر غور ہیں. ایسے میں کیا اکیلے نکلے گی پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر, یا پھر اتحادیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش بھی ہوگی؟ کیونکہ اسد قیصر یہ اندیا دے چکے ہیں کہ ہم ایک اپوزیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تحریک چلائیں گے. ابھی تک تو کوئی ایسا الائنس بنا نہیں جس کے جو تحریک انصاف کی کال کے اوپر قدم بڑھائے اور سڑکوں کے اوپر نکالے. جب بنے گا تو دیکھا جائے گا, اور اس کے امکان مجھے تو نظر ابھی نہیں آ رہے. اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے کہ وہ کال دیں گے, وہ دیتے رہیں, پہلے ماضی میں بھی انہوں نے دی ہیں. دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا مزاج کیا ہے اور دنیا میں سیاست کا مزاج کیا ہے. ایک طرف سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی ایلیٹ سینٹیمنٹ ہے ساری دنیا میں, جس کو کہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے بھی بہت ایکسپلائٹ کیا ہے, اور اپنے آپ کو اینٹی ایلیٹ سمجھ کے, حالانکہ ان میں بھی وہی لوگ موجود ہیں جو دیگر سیاسی جماعتوں میں ہیں, لیکن وہ ایک بیانیہ بنا چکے ہیں کہ اگر آپ کے ملک کو نقصان پہنچا ہے, آپ کو نقصان پہنچا ہے, تو یہ سیاسی گھرانے ان کی طرف سے, ان حکمران گھرانے ہیں, تو ہماری جدوجہد ان کے خلاف ہے. پھر انہوں نے اپنی جو ایک تحریک تھی اس کا رخ کسی اور طرف بھی موڑ لیا, اور اب وہ سارے ان کے نشانے پہ ہیں. تو عوام کیا چاہتے ہیں؟ عوام کا اعتماد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہوں, اس وقت پاکستان میں کم از کم ان کا اعتماد کسی سیاسی جماعت پہ نہیں, اور ریاستی اداروں کے اوپر ان کا اعتماد کم ہو رہا ہے. تو اس عدم اعتماد کی وجہ سے کوئی سیاسی تحریک نہیں چل سکتی, اور نظریات کے نہ ہونے سے بھی کوئی سیاسی تحریک نہیں چل سکتی, اور اتحاد کے بغیر بھی کوئی سیاسی تحریک نہیں چل سکتی. لوگ جس طریقے سے بار بار تحریک انصاف کال دیتی ہے, راستے بند ہوتے ہیں, کنٹینر لگتے ہیں,
کل بھی ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے میں، تو اس سے لوگ پریشان ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ استحکام چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں جو مرضی آپ کرتے رہیں، ہماری سڑکیں کھلی رہیں، ہماری مارکیٹس کھلی رہیں، پیٹرول دستیاب ہو، بجلی ملتی رہے، پانی ملتا رہے، صحت، تعلیم، سب چیزیں ملتی رہیں. یہ جو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے سیاست میں، لوگ مختلف باتیں جو کہتے ہیں، عوام اس کے اوپر اب دھیان دینا انہوں نے بند کر دیا ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، کون جھوٹ کہہ رہا ہے، چلو جی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو کہنے دو اسے. تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ اگر تحریک چلنی ہوتی تو 3 سال کیوں لگتے ہیں؟ یہ تو اس دن چل جانی تھی جس دن عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا. وہ تو بہترین زمانہ تھا. انتخابات میں وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، بالکل ہوئی. کیا تحریک چلی؟ اب انہوں نے تمام راستے تحریک انصاف کے لیے اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے لیے بند کر دیے ہیں کہ 26ویں ترمیم آئی، پھر قوانین، پھر عدلیہ، جو کچھ حکومت اور ان کے سرپرست کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں. اب ان کے پاس کیا ہے؟ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تحریک چلائیں گے، دبا دی جائے گی، دب جائیں گے. لوگ تھک چکے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 10-15 سال کے لیے مجھے یہ بات ذرا مکمل کرنے دیجیے گا کہ یہ اس وقت جو نظام ہے، پہلے ہائیبریڈ تھا. یہ ہائیبریڈ میں تو عمران خان بھی تھا اور یہ 3-4 باقی پارٹیاں بھی رہی ہیں. لیکن اس وقت 26 ترمیم کے بعد اور جو کچھ عدلیہ کا حشر ہوا ہے، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہائیبریڈ پلس ہے. اچھا، بلکہ اس کو ہائیبریڈ پلس بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کہہ دیں. تو اس نظام میں جو آئے گا وہ سرخرو ہوگا، جو اس نظام سے باہر رہے گا وہ دھکے کھائے گا. اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف والے دھکے کھانے میں اپنا مزہ محسوس کرتے ہیں یا واپس اسی دائرے میں آ کے اسی کے اندر آ کر کسی طریقے سے اپنے لیے جگہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کریں دائروں کا سفر ہے اور تحریک انصاف کو اسی دائرے میں واپس آنا ہوگا. قریب میں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کوئی بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہوگی اور حکومت آپ کو اس وقت کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کوئٹہ ایک بار پھر لہو. پیچھے کون، کس کی سپورٹ حاصل اور سد باب کیسے ممکن، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے کے نتیجے میں آج 26 افراد شہید ہوئے. پوائنٹ یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے اور قربانیاں دینے میں مصروف ہیں، اس کے باوجود آج تک دہشت گردی جاری ہے اور ان واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور جو کوئٹہ میں آج واقعہ ہوا ہے یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب، ایک تو ہم نے دیکھا کل ایک ٹی وی پر پریس کانفرنس جس میں کالعدم BLA کے کچھ لوگ تھے جو قومی دھارے میں شامل ہوئے اور انہوں نے کالعدم BLA کے ناپاک عزائم سے قوم کو آگاہ کیا. اس کے بعد آج کوئٹہ میں یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں یہ جو بلوچستان ہے یہ رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ایک قدرتی وسائل معدنیات سے مالا مال ہے، حساس ہے، اور اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں کہ یہاں پر پسماندگی تھی، احساس محرومی تھی. اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. اور یہ جو دہشت گردی اور تخریب کاری کا عمل ہے یہ بہت پرانا چل رہا ہے. BLA وہاں پر ایک پرانا کھیل رہی ہے. انڈیا کے کہنے پہ انڈیا فنڈنگ پیچھے ہے، لیکن یہ سلسلہ تیز کب ہوا؟ یہ جب سے CPEC کے معاہدے پہ عمل ہوا ہے اس کے بعد BLA اور بہت ساری فورسز وہاں پر استعمال ہو رہی ہیں. یہ اسلحہ امریکن ہے، فنڈز انڈین ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ملک جو مشکل صورتحال کے اندر بھی نیوکلیر پاور بن گیا تھا اور دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا تھا. اگر یہ سارے منصوبے اس کی اسپرٹ کے مطابق گوادر کی بندرگاہ، CPEC کا عمل ہے، مختلف پروجیکٹس ہیں، یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر علاقائی سطح پر اس کی اہمیت اور حیثیت اور بڑھے گی. اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اب ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پہلے BLA تھی،
اب وہاں پر الائنس بنا ہے BLA کا, TTP کا, یہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہے. اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ آخر اس چیز کا سدباب کیوں نہیں ہو پا رہا. دیکھیں بات یہ کہ یہ سارے تب اپنا کام کرتے ہیں اگر انہیں مقامی طور پہ کوئی سہولت نہ مل رہی ہو یہ رہا ہے کہ ان کو سہولت کاری بھی مل رہی ہے. اور سب سے اہم بات جو ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت کے اندر جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے وہ بڑا مؤثر ہونا چاہیے. کیا ہمارے پاس ایسا انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے کہ ساری صورتحال کا سدباب کر لیا جائے؟ دیکھیں یہ اگست کے اندر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بھرپور وار کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جواب دیا ہے. اور یہ وقفے کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں, کون لوگ اس میں ملوث ہے, پتہ سب کچھ پاکستان کی ایجنسیوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان, اگر بلوچستان جلتا ہے تو پھر پاکستان جلتا ہے. تو جب تک دہشت گردی کی اس لہر کے اس پہ ہم آہنگی نہیں ہوگی, پاکستان کی فورسز کے پیچھے پاکستانی قوم نہیں کھڑی ہوگی, پاکستان کی حکومتیں نہیں کھڑی ہوں گی. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں جہاں پر سیکورٹی فورسز کا رول تھا وہاں پر صوبائی حکومتوں کا بھی رول تھا. یہ صرف بیانات دینے سے کام نہیں ہوگا, یہ صرف بیانات ہے جو آپ حوالہ دے رہی ہیں. ہمیں کرنا کیا ہوگا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, معصوم نہتے شہری سافٹ ٹارگٹ ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسے میں ہم کہاں لیک کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں ہماری حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جو واقعہ ہوا ہے اس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز سے ہمدردی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور یہ واقعات بلوچستان میں بڑھ گئے ہیں, بلکہ بعض علاقوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت کا کنٹرول برائے نام ہے یا نہیں ہے. دوکی کے علاقے میں ابھی واقعات ہوئے ہیں, عنقریب ہوئے تھے, واقعات ہوئے تھے. تو بات جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کا یا امریکہ کا یا غیر ملکی قوتوں کا, تو آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے؟ یہ ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارا فرض بنتا ہے حکومت کا کہ وہ یہ دیکھیں کہ بیرونی عناصر ہماری اندرونی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں. دیکھیں وہ کر یہ رہے ہیں, اندرونی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور ان اندرونی کمیوں اور کمزوریوں کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ وہ تو امریکہ یا ہندوستان ایڈریس نہیں کرے گا, وہ تو پاکستان نے ایڈریس کرنا ہے. اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں عدم وابستگی, ناراضگی اور غصے کا رجحان کیوں پیدا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر, اور وہ کون سے مسئلے ہیں جو بلوچستان میں اچھے خاصے جو پولیٹیکلی ایکٹیو سرکلز ہیں ان کو اپیل کرتے ہیں. ان مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو پولیٹیکلی ایکٹیو سرکلز ہیں, کیونکہ جب تک آپ وہاں معاشرے میں سپورٹ بلڈ نہیں کرتے, اپنے لیے سیاسی سپورٹ نہیں ملتی, سیاسی عناصر آپ کا ساتھ نہیں دیتے, جو معاشرتی لیول پہ اہم لوگ ہیں وہ آپ کے مدد کے لیے تیار نہ ہوں, وہ خوف زدہ ہوں یا ایک کونے میں ڈر کے مارے بیٹھے ہوں یا ان کو کوئی شکایات ہوں, ان کا تجزیہ کروانا ضروری ہے. اور تجزیہ ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کے ذریعے سے ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ جو اب اس طرح واقعہ ہوا, ایک کانفرنس ہوئی, چیف منسٹر بیٹھا ہے, انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہے, بیوروکریٹ بیٹھے ہیں, کمشنر بیٹھا ہوگا, اور وہ کیا کہیں گے وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. لہذا جب تک آپ آفیشیل سرکل سے باہر نکل کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں ناراضگیاں ہیں, کیوں خفگیاں ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور سیاسی عناصر کیوں آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. ویسے تو بھٹی صاحب پورے ملک میں دہشت گردی کے افریت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ بھٹی صاحب. اچھا, مجھ سے پوچھا ہے جی. سب سے پہلے تو سب شہیدوں کو سلام, سب غازیوں کو سلام. اور بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے, معصوم بے گناہ جانوں سے جا رہے ہیں, اور یہ دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور بڑی خوفناک لہر ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم نفرت اور تقسیم میں, نفرت میں گھرے ہوئے ہیں, تقسیم در تقسیم ہے. ہم اس طرح اپنی فورسز کے پیچھے, اپنی فوج کے پیچھے, اپنے ان لوگوں کے پیچھے جو جان ہتھیلیوں پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. ہم آل آؤٹ نہیں جا رہے, ہم اپنے اپنے مفادات, اپنی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں.
1000 سے زیادہ بڑے واقعات ہوئے ہیں پچھلے 6 مہینے میں. بلوچستان میں ایک ہفتے میں 17 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. سیکیورٹی فورسز پر حملے، فوج پر حملے، پولیس پر حملے، سویلین آبادی پر حملے. اور یہ دہشت گردی کی نئی لہر کتنی خطرناک ہے کہ پہلی دفعہ یہ زندگی میں، میری تو زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے، کبھی ایسے کسی چینی سفیر نے تقریر نہیں کی اور نہیں کہا کہ جب تک ہمیں آپ محفوظ ماحول نہیں دیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہمارا وہ دوست ملک ہے جس نے کبھی گلے شکوے کرتا رہا، لیکن ایک بند کمرے میں ہلکے پھلکے اس طرح تقریروں میں کبھی نہیں بات آئی. اور جب آپ کا خیر سے اعزازی قسم کا ایک ڈپٹی وزیر اعظم بھی وہاں بیٹھا ہو اور جو سارا کچھ تحریک انصاف پر ڈال رہا ہو وہاں بیٹھ کر، تو یہ اگر چین بھی آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت مسائل ہیں. اور کون ہے اس کے پیچھے؟ مجھے تو انڈائریکٹ امریکہ بھی لگتا ہے، بھارت تو ڈائریکٹ ہے اس کے پیچھے. اور بھارت صرف پاکستان میں ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں کر رہا، دہشت گردی نہیں پھیلا رہا. امریکہ کینیڈا تک اس کی دہشت گردی کے چرچے ہیں. اور خارج ہیں اس کے پیچھے، یہ جن کو کہتے ہیں تحریک طالبان وغیرہ، یہ ان کے پیچھے ہیں. اور احساس محرومی بھی ہے، طبقاتی اونچ نیچ بھی ہے، ہمارے وہ تمام مسئلے بھی ہیں جو ہم نے کبھی بیٹھ کر حل ہی نہیں کیے، وہ ہیں. اور سی پیک بھی ہدف ہے، فوج بھی ہدف ہے، پاکستان ہدف ہے. اور بلوچستان کے کچھ اپنے مسائل ہیں اور کے پی کے کچھ اپنے مسائل ہیں. بلوچستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ایک یعنی شام ہوتے ہی وہ وہاں کوئی حکومتی رٹ نہیں ہوتی، اور حتیٰ کہ کے پی. اور اب یہ صرف بلوچستان لہو لہو نہیں ہے، پاکستان لہو لہو ہے. اور میں حیران تھا، یعنی آپ کے ایک یہ ہمارے وزیر جو ہیں، ہمارے وزیر داخلہ ہیں، یہ کل فرما رہے تھے کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ ایس ایچ او کدھر ہے اور ان کی پالیسی کدھر ہے، ان کا ویژن کدھر ہے. لیکن آل آؤٹ جانا پڑے گا، اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، فوج کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، فوج کو قوم کی سپورٹ دینا پڑے گی اور زیرو ٹالرنس رکھنا پڑے گی. اور یہ جو اچھا فیصلہ کیا تھا کہ یہ افغانستان واپس ان کے تارکین وطن بھجوانے ہیں، اپنی سرحدوں کو فوکس کرنا پڑے گا. بہت ہی مشکل جنگ ہے. اور آپ کا ایک بزدل اور ڈرپوک قسم کا دشمن جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی لمحہ دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. اور حملہ آور کہاں ہوتا ہے؟ جو معصوم بے گناہ لوگ، ان کو بھی نہیں چھوڑتا. تو بڑا مشکل وقت ہے اس ملک پہ. پلیز ساری قوم تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، رسول بخش رئیس صاحب، دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جہاں ہمیں دیگر چیلنج درپیش ہے، وہیں دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیسے نمٹا جائے اس چیلنج سے؟ وقت آ گیا ہے کہ اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوں اور آل آؤٹ جائیں. اور یہ بھٹی صاحب مجھے آگے بڑھنے دیجئے، میں نے سوال رسول بخش رئیس صاحب سے کیا ہے. جی، میرا خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجوہات وہ نہیں ہے بتائی جاتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ وجوہات کیا ہے. وجوہات یہ ہے کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. وجوہات یہ بھی ہیں کہ یہاں کی آبادی بہت ہی کم ہے اور رقبہ بہت وسیع ہے. یہاں کی وجوہات جو ہے دہشت گردی کی، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت سمندر ہے، اور وہ علاقہ بالکل جو عربین گلف ہے اور جس کو آپ خلیج فارس کہتے ہیں، بالکل ان کے سامنے ہے، جہاں پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو وجوہات میں یہ بھی ہے کہ ہم بلوچستان کو ترقی کے ذریعے اور انفراسٹرکچر کے ذریعے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں پاکستان کے دیگر حصوں سے، اور اس کو جوڑ رہے ہیں ایک عالمی سیاست کی بہت بڑی طاقت سے، وہ چین کے معیشت سے، اس کو جوڑ رہے ہیں. یہ وجوہات میں اس لیے ہیں کہ جس طریقے سے ہم چلے ہیں، یہ سی پیک سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. جو بلوچستان میں ترقی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ 1947 میں وہاں پہ کتنی یونیورسٹیاں تھیں؟ ایک بھی نہیں تھی. پہلی یونیورسٹی 1972 میں بنی ہے. اب دیکھیں کہ وہاں پہ یونیورسٹیوں کا پورا جال ہے، کیڈٹ کالجز ہیں، پروفیشنل کالجز ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور زراعت کی وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، سب کچھ وہاں پہ ہے.
सड़कें हैं, रेलवेज़ का निज़ाम तो हमने सारे मुल्क में तकरीबन तबाह कर दिया है, लेकिन वहाँ पे तीन तरह की वहाँ पे रेलवे सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। तो जो मनसूबाबंदी है, जो तरक्की हुई है, उससे कुछ लोगों को खदशा पड़ा है जो अलहदगी पसंद थे बलूचिस्तान में, और उनके हामी कि अगर ये बलूचिस्तान तरक्की करके माशी तौर पर पाकिस्तान की दीगर हिस्सों के साथ इंटीग्रेट हो गया तो उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक तो है। वो अपनी सियासत को दोबारा बहाल करने के लिए वो जो तरक्की के मराकज़ हैं, जो मंसूबे हैं तरक्की के, और हमारे हौसले पस्त करने के लिए वो दहशत गर्दी के ऊपर पहले से उतरे हुए थे। उसमें वो इजाफ़ा है कि अगर वो खामोश हो जाएं तो वो ये लोग दुनिया यही समझेगी कि ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। अब भी मेरा ख्याल ये है कि ये सस्टेनेबल उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है कि रियासत पाकिस्तान का मुकाबला बेशक वो भारत के ज़रिए कराएं, बेशक वो अफ़गानिस्तान में पनाह लें या ईरान में लें, जहाँ भी बना लें, लेकिन ये उनके लिए सस्टेनेबल, ये शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है। ठीक है। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बजाय हम इस बात का रोना रोएंगे, देखें जी हमने ये की गलती की, ये गलती की, गलतियाँ देखें हमने बाकी सूबों के लिए भी तो गलतियाँ थी, ये सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से तो नहीं थी कि किसी भी दहशत गर्दी का जवाज़ कहीं बनता ही नहीं है। जो भी मसाइल हैं आप सियासत के ज़रिए करें, बातचीत के ज़रिए करें। तो रियासत जो कुछ कर रही है उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, और तमाम सियासी जमातों को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, अवाम को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और वहाँ की जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ठीक ताकि है। जो दुश्मन है उसका फैसला, बिल्कुल, हमें जो कौम हौसले बन के पस्त इस होने चैलेंज चाहिए। का सामना करना होगा और होगा। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, वापस आएंगे तो बात करेंगे। आज मुफक्किर पाकिस्तान का दिन है, इस हवाले से मैं चाहूँगी कि मेरा पैनल कुछ लबकुशाई करे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। सलमान साहब, क्या वजह है? इकबाल ने नौजवानों के लिए बहुत कुछ लिखा, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा, अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों में तहरीक पैदा की। आज का नौजवान, नई नस्ल इकबाल के जानिब क्यों राग़िब दिखाई नहीं देता? नहीं, नौजवान नस्ल को इकबाल की जानिब राग़िब करने के लिए हमने किया क्या है? हमें बचपन में जब तकरीरी मुकाबले होते थे तो प्राइज़ में मिलती थी बांगे तरह, बाले जबरील, जावेद नामा। अब आप अगर अपने तालीमी इदारों में से इकबाल को निकाल देंगे और उसे देश निकाला दे देंगे तो ईरान वाले तो उसे पूछते हैं। देखिए, ये हज़रत इकबाल एक शख्सियत नहीं है, ये एक कैफियत है, एक जज्बा है, एक वलवला है, एक फ़लसफ़ा, एक नज़रिया। और वो कौम की बात करते हैं, वो उम्मत की बात करते नज़र आते हैं। बात ये कि हमने तो अगर इकबाल की तरफ रजू किया होता तो हम इस पोजीशन में होते। क्या हज़रत इकबाल और कायद आज़म ने जिस पाकिस्तान का एक ने ख्वाब देखा था, जिसने उस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाया था, वो उन्होंने ऐसा पाकिस्तान देखा था कि हमारे एक हाथ में न्यूक्लियर है और दूसरे हाथ में कशकोल है और लीडरशिप का आलम सबको पता है। देखें, बात ये कि अगर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो फिर अपनी नई नस्ल को इकबाल की तरफ राग़िब करना होगा। और आप उनकी शायरी देख लें कि वो शाहीन से तशबीह क्यों देते हैं। इसलिए कि शाहीन में कनात है, खुददारी है, खुदी है। वो नौजवानों में खुदी की बात क्यों कर रहे हैं? और बात यह कि इसलिए वो कहते हैं ना कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो लिहाजा उस आसमान पर जाने के लिए नौजवानों को इकबाल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में क्या इकबाल ने आज के पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? देखिए, उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो उन मुसलमानों में से थे जिन्हें इस बात का एहसास था कि इस्लाम का जो ज़वाल हुआ है फिर उसका रिवाइवल किस तरह हो सकता है। और दूसरा उनका फ़िक्र था कि जो बर्रे सग़ीर के मुसलमान हैं उनके सियासी मुस्तक़बिल को किस तरह सिक्योर किया जाएगा। इसके अलावा उनका फ़िक्र ये भी था कि जो निज़ाम है, ख़ासकर मग़रिब की जमहूरियत है, उसका क्या इखलाकी बुनियाद पैदा की जा सकती है। और ये वो सब चीज़ें वो इस्लाम के असूलों में पाते थे। ठीक है। नौजवान को उन्होंने बड़ी अहमियत दी, लेकिन वो नौजवान जो तब्दीली का बायस बन सकता था या अब भी अगर बनना चाहे तो बन सकता है, अगरचे अब नहीं है,
اس میں دو چیزیں ان کے ہاں نظر آتی ہیں. کیا؟ ایک تو خودی کا تصور ہے، اپنے آپ کی شناخت، اپنے آپ کی پہچان، اپنی آپ کو سمجھنا، اور دوسرا مرد مومن کا تصور ہے جو کہ رسول پاک کے آئیڈیل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مرد مومن کا تصور دیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کی نظم نیا شوالہ دیکھیں، مسجد کرتبہ دیکھیں، ساکی نامہ دیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ان کے متعلقہ جو نظمیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک انسان دنیا میں تبدیلی کی بنیاد بن سکتا ہے، لیکن وہ انسان ہے جو مرد مومن کی خصوصیات پیدا کرتا ہے. وہ خصوصیات بتائی. بھٹی صاحب، آج کا پاکستان اور مفکر پاکستان کی سوچ ذہنوں میں رکھ لیجئے، اور ذرا یہ بڑے بڑے جو ہم بھاشن دیتے ہیں، بڑے بڑے شعر سناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان رہا ہے، نہ یہ وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا. آدھا ملک ہم نے تڑوا دیا ہے قائد اعظم کے پاکستان کا، اور نہ یہ وہ خواب ہے جس کا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، نہ یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. آج قائد اعظم کراچی کے مزار اور صرف نوٹوں پر ہیں، اور آج علامہ اقبال تقریروں، بیانوں اور حوالوں میں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے شعر بڑے دھڑلے سے ظالم اور غاصب بھی پڑھتے ہیں. اقبال کی خودی آج کشکول میں پڑی ہوئی ہے، اور اقبال کے شہین صدقوں، زکاتوں، راشنوں کی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں. اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان کا مینڈیٹ چور وزیر اعظم کہتا ہے کہ بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم اور علامہ اقبال رخصت ہو چکے. اب یہ ہاؤس آف شریف کا پاکستان ہے، زرداری اینڈ کمپنی کا پاکستان ہے، اور 10% طبقہ اشرافیہ کا پاکستان ہے، جن کے 10% کے لیے یہ جنت ہے، 90% کے لیے یہ جہنم. آپ کو آج کا پاکستان اقبال اور قائد کا پاکستان نہیں لگتا. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اگر آج کے دن اقبال کی یاد منائی جائے تو انہیں کیسے یاد کیا جائے؟ میرا خیال ہے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ جہاں نے تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ جو ان کا ایک آفاقی اور ہمیشہ کے لیے جو پیغام ہے ساری دنیا کے لیے ہے کہ افکار صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، افکار مغرب کے لیے بھی ہے، مشرق کے لیے بھی ہے، اور سب لوگوں کے لیے، سب مذاہب، سب تہذیبوں کے لیے ہے. کہ افکار، وہ تو ایک جدت پسند مسلمان تھے. وہ کہتے تھے کہ سوچیں، فکر کریں، اور اپنے آپ کے اوپر اعتماد کریں، اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کریں. اور وہ تہذیبی دھارے میں وہ مشرق کی بات کرتے تھے. جب مشرق کی بات کرتے تھے تو وہ اس میں ہندوستان بھی تھا، چین بھی تھا، جاپان بھی تھا. آج لوگ مشرق اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ جو مظلوم اقوام تھیں، جو استعمار کا شکار تھیں، ان کے ساتھ کھڑے تھے. وہ کہتے تھے بھئی اپنی تہذیب رنگوں، اپنے تہذیبی رنگ میں رنگ جائیں، اور اپنے افکار کو آپ تازہ کریں، نمود پائیں. بڑی خوبصورت گفتگو کا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں جانا ہوگا. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.